अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग है जो बुझने का नाम नहीं ले रही, जो बुझाने के नाम पर भड़क उठती है। गलती किसकी है इस पे बात करेंगे। और मौजू असल है कि अमेरिका अगर जंग जीत भी जाए तो वो जंग हार चुका है। मैं अमेरिकन हूँ और आई फील प्राउड माई सेल्फ एज ए अमेरिकन। गलतियाँ कौमों से होती हैं, गलतियाँ अफराद से होती हैं, माशरों से होती हैं। उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इस पे भी यकीनन बात करेंगे। इस जंग में बज़ाहिर अपना ईंधन बचाने के लिए, अपनी एनर्जी की हिफाज़त के लिए भारत भी कूद गया है। क्या वो सिर्फ़ इसीलिए कूदा है? इस पे भी बात करेंगे। और किसका कितना नुकसान हो चुका है और अब कौन कहाँ खड़ा है, किसकी क्या पोजीशन है। और पाकिस्तान में जो 4 मुल्की मुज़ाकरात हुए वज़ीर ख़ारजा के, उनका बैकग्राउंड क्या है, असल खेल क्या हो रहा है, ये हमारा टोटल मौज़ू है। देखें, पहली बात तो ये है कि दोनों तरफ से हमले मुसलसल जारी हैं। ईरान सुलह चाहता है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात का मकसद ये था कि ईरान की हाँ थी। तब कि उसे पता है कि वो एक तवील जंग नहीं लड़ सकता। उसकी इंस्टॉलेशन का बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है। गो कि वहाँ कुछ नहीं था हेवी वाटर इंस्टॉलेशन पे जो इसराइल ने बमबारी की। सिर्फ कल इसराइल ने वहाँ 140 स्ट्राइक्स की हैं। सो यू कैन इमेजिन। जवाब में इसराइल में भी हो रहा है। और हैरान कुन तौर पर कि जो माइट कहलाती थी इलाके की, जिसे अमेरिका की पूरी सपोर्ट थी, कि बताया जाता है कि वहाँ 400 से ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक्स हुई मिसाइल की, जो ड्रोन तो अलग ही हैं यकीनन। और बड़े फखरिया बताया जाता है कि जी 92% इंटरसेप्ट कर लिए गए, मगर 8% ने जो तबाही मचाई है, वो 35 से ज़्यादा बड़े स्ट्राइक्स और हमले बताए जाते हैं, जिसमें हाइफा एयरपोर्ट से लेकर ऑरिगन और जो उनका दूसरा एयरपोर्ट है मेन, और शहरी आबादी, मेजर इंस्टॉलेशन, और जहाँ उनका जौहरी प्लांट है वहाँ पर वो जो 8% है, उसने बड़ी तबाही मचाई है। और बड़े सवालात वहाँ उठ रहे हैं कि यहाँ तक कि कल ईरानी पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी करना पड़ा। अच्छा, वहाँ क्योंकि सिक्योरिटी स्टेट है, नॉन सिक्योरिटी स्टेट है, तो वहाँ सायरन बजता है, तो पहले से खंदकें बाकायदा रियासत ने बनवाई हुई हैं और लोग वहाँ जाके छुप जाते हैं बच्चे लेके। तो कल मेंबर पार्लियामेंट भी जैसे ही सायरन बजा, वो लेकर वो खंदकों की तरफ भागे जो उन्होंने बनाई हैं बमबारी से पहले, खौफ से, खतरे से निपटने के लिए। ये पूरी दुनिया में आम रिवाज है। तो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, मगर ये जो स्पीकर पार्लियामेंट ईरान का कहना है कि अमेरिका टाइम बाय कर रहा है मज़ाकरात की आड़ में, तो जंगी हिकमत अमली है। साथ में हज़ारों की तादाद से फौजी एयरबॉर्न 82 के जो अमेरिकन डिवीज़न है, एयरबॉर्न डिवीज़न, उसके सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में, कोई 16 कहता है, कोई 17 कहता है, कोई 18 कहता है, वहाँ पहुँचना शुरू हो गए। और ऑलरेडी फ्राइडे को पहले वहाँ पर जो है दस्ता पहुँचा है और वो जगह-जगह तैनात कर रहे हैं। असल बात ये है कि क्या ज़मीनी लड़ाई होगी? अगर ज़मीनी लड़ाई होगी तो कौन कहाँ खड़ा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। जबकि चकर कार्सन जैसे लोगों के प्रोग्राम्स में रिटायर्ड फौजी आकर और दूसरे डिप्लोमेट साबिक आकर ये बयान कर रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिकन एयर बेस को नुकसान पहुंचा है, स्पेशली बहरीन को। जो एयर बेस है और दूसरे एयर बेस हैं, 13 बेस बताए जाते हैं अमेरिका के, जहां बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और जो ईरान तो ये भी दावा करता है कि उनके फौजी मुख्तलिफ होटलों में रह रहे हैं, आबादियों में रह रहे हैं और एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। सच क्या है ये तो नहीं पता, मगर ये भी बताया जाता है कि जो वहाँ बरतानिया और अमेरिका के शहरी फंसे हुए हैं,
اور انہوں نے اپنی ایمبیسی سے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطے کیے تو ان سے کہا گیا وی کین ناٹ ڈو اٹ اینی تھنگ فار یو اینی مور، آپ لوگ اپنی طور پر جو جیسے بھی نکل سکتے ہیں وہاں سے نکلیں، اور مسلسل فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے صبح یہاں پر 10:30 بج رہے ہیں اس وقت صبح کے، بیان دیا ہے کہ جی چائنا سے بات ہو رہی ہے اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، لیٹ سی۔ مگر اس دوران دنیا میں پرسپشن کیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں امریکہ کے خلاف، امریکہ کے اس اقدام کے خلاف، حملہ کرنے کے خلاف امریکہ میں بہت بڑی ریزسٹنس ہے۔ کوئی 1 کروڑ کے لوگ، 10 ملین لوگ جو ہے نا 50 ریاستوں میں نو کنگ سلوگن کے ساتھ جو ہے نا باہر نکلے ہیں، جس میں اپوزیشن یقیناً شامل ہے، ڈیموکریٹ اور برنی سینڈرز جیسے سوشل ڈیموکریٹ۔ وہ کہتے ہیں پوری دنیا، یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا کو بحران کا شکار کر دیا گیا ہے، اور جمہوریت یہاں پر بڑے خطرے میں ہے اور غیر قانونی قرار دی جا رہی ہے۔ دیکھیں باقی دنیا کیا کہتی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ اس ملک کی بیوٹی ہے کہ یہاں پر بڑے پیمانے پہ لوگ باہر آ گئے ہیں کہ یہ غیر قانونی تھی، اور یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ کسی یونائٹڈ نیشن کی اپروول نہیں تھی، کوئی سامنے بظاہر جواز نہیں نظر آتا، مذاکرات ہو رہے تھے ٹیبل پہ، ان کی ناکامی کے بارے میں بھی پہلے سے کوئی کمپلیٹ تاثر موجود نہیں تھا، اور یہ بھی پہلے بتایا جا چکا تھا کہ ہم نے ایران کی نیوک انسٹالیشن ختم کر دی ہے، اس کی ایبلٹی اب نہیں رہی ہے۔ پھر اچانک یہ کہا جانے لگا کہ وہ تو ود ان ویک تیار کر کے حملہ کر سکتا تھا، اور یہاں سب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ کے نزدیک جو پہلے امریکہ فرسٹ تھا وہ امریکہ کے نزدیک اسرائیل فرسٹ ہے، اور اس نے بے وقوف بنا کر یا اپنی لابنگ کے ذریعے اس جنگ میں جھونک دیا ہے۔ تو اسرائیل بھی بہت اس پر ذہنی طور پہ پریشان ہے، پھر گلف کی اسٹیٹ جو ہے ساری وہ ڈیوسٹیٹ کہنا چاہیے کہ آلموسٹ تباہ ہو گئی ہیں، بڑے پیمانے پر وہاں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، اور حیران کن طور پہ نہیں، جو آبویس ہے کہ یو اے ای میں تو اسپیشلی ان کی اپنی پاپولیشن 1 ملین بھی نہیں ہے، 8 لاکھ ابو بتائی جاتی ہے ٹوٹل، 11 ملین میں سے باقی تو سب پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، سری لنکن، فلپینی ہے اور یورپین، مگر جو مرنے والے ہیں وہ سب بنگالی، پاکستانی، انڈین اور اس طرح کے لوگ ہیں سارے۔ سعودی عرب میں بھی کل بھی حملہ ہوا ہے، سعودی عرب میں اس بیس پہ جہاں سعودیہ اور امریکہ مل کر شیئر کرتے ہیں بیس کو، وہاں بڑے پیمانے پہ حملہ ہوا ہے، دونوں طرف سے حملے جاری ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک لمحے کو مان لیں کہ امریکہ جنگ جیت جائے گا۔ دیکھیں یہ تو طے ہے کہ جنگ امریکہ اگر ہارتا ہے تو جیتے گا ایران بھی نہیں بظاہر، انسٹالیشن کے اعتبار سے، ویپن کے اعتبار سے، کہ ویپن تو اتنے بڑے، ٹھیک ہے رشیا بہت بڑے پیمانے پہ ہیلپ کر رہا ہے جو نظر آ رہا ہے، چائنا بیک ڈور سے ہیلپ کر رہا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ ایران کی اپنی تو نہیں۔ اب تو یہ خبر بھی ہے کہ جو ایران کے اپنے ڈرون ہے شاہد جنہیں کہا جاتا ہے، اور جو یوکرین کے میں استعمال ہوئے رشیا نے لے کر کیے، اب رشیا نے بڑے پیمانے پہ وہ ڈرون جو ہے نا مزید ماڈریٹ کر کے بنائے ہیں، ایڈوانس بنائے ہیں، ان کی نیویگیشن سسٹم، ان کی سپیڈ، اور اس میں ایندھن کا استعمال اور ان کی ایکوریسی، وہ ساری چیزیں اپڈیٹ کر کے واپس دی ہیں ایران کو، اور ایران بھی اب انہیں اسی انداز میں مزید بنا رہا ہے اور انہیں استعمال کر رہا ہے۔ جو رشیا کہہ رہا ہوں سوری، جو اسرائیل میں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے نا کہ یہ جو بلسٹک میزائل ہے ایران کے پاس، یہ جب استعمال کرتا ہے تو جب یہ وہاں جا کے کھلتے ہیں جسے کہنا چاہیے، تو ایک فائر میں 8 فائر ہیں، مطلب ایک مسل سے تقریباً کوئی 22 سے 23 فائر نکلتے ہیں، اور ہر فائر کو مارنے کے لیے جو کلسٹر کہلاتے ہیں میرے خیال میں اپنی یہ ٹیکنالوجی لینگویج نہیں جانتا، تو انہیں ایچ ون کو ایک مسل سے نکلنے والے جو ایندھن ہے اور جو بارود ہے جو کلسٹر بیس کہلاتا ہے، اسے ایک کو مارنے کے لیے ایک انٹرسیپٹر چاہیے، مطلب ایک مسل کو مارنے کے لیے ایک نہیں چاہیے، 22 کے قریب چاہیے یا 12 کے قریب جو بھی ہے، مگر بہت بڑے پیمانے پر۔ مثال کے طور پہ پہلے ڈرون آئے، پھر مسلز آئے،
تو मिसाइल अगर 12 आए हैं, उनमें से कोई 50 निकले तो 50 इंटरसेप्टर चाहिए ना, जो उस बारूद को रोकें। फिर ड्रोन है, सबके लिए अलग-अलग चाहिए, तो कॉस्ट बहुत हाई हो रही है और इस पर बहुत अपसेट है। ये बेतहाशा गिरा लेने के बावजूद 92% बताया ना मैंने आपको, तो 8% जो है वो बहुत बड़ी तबाही मचा रहे हैं। तो ईरान में भी इंस्टॉलेशन तो तबाह से तबाह होती जा रही है ना, उसकी एनर्जी पे हल्के-फुल्के मामलात, उसपे इंस्टॉलेशन पे तो हमले हुए हैं ना, बड़े पैमाने पे अभी नहीं हुए एनर्जी पे, अगर बड़े पैमाने पे हुए, तो फिर दूसरी तरफ भी होंगे, मतलब पूरा खित्ता अंधेरे में चला जाएगा। मगर एक बात तय हो गई है कि ईरान मुकम्मल तबाह हो जाए, जंग वो हार जाए और अमेरिका जंग जीत जाए, तो जो बहुत दुःख की बात है, जो शान-ए अज़ीम कहलाएगा कि वो रियासत जो ह्यूमन राइट्स बेस्ड थी, जो सॉवरेनिटी बेस्ड थी, कि पूरी दुनिया का एहतराम होगा, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। उसने ये काम किया कि उसके अपने अवाम उसके खिलाफ हो गए, तो वो मोरल जंग हार रहा है। ये बहुत अहम बात है और ये बहुत खौफनाक बात है कि ये आइसोलेशन, मैं समझता हूँ इसे, कि हमला करने से पहले पॉलिटिकली अगर चीज़ें देखी जानी चाहिए तो सोशली भी देखी जानी चाहिए। अगर आर्मी स्ट्रेटेजी देखी जाती है तो दूसरे एस्पेक्ट भी बड़े गौर से देखे जाने चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड में पहले ही गज़ा के हवाले से अमेरिका पे जो इल्ज़ामात हैं, वो गलत सही, वो एक तवील बहस है। वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर लोग समझते हैं, आम लोग सिर्फ़ वो देखते हैं कि बच्चे मारे जा रहे हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि हमास ने पहले हमला किया था, वो भी बच्चे थे, 200 बच्चे जो इसराइल के अंदर मारे गए, जो फेस्टिविटी में आए थे। दूसरी तरफ से फिर हमला ऐसा नहीं होता कि आपने 12 मारे हैं, तो जवाब में 12 ही मारे जाएँगे, दूसरा 12,000 भी मार सकता है। हम उस तरफ नहीं जाएँगे, मगर इस पर जो परसेप्शन है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अवाम एक तरफ हो गए और फिर जो गल्फ की रियासतें हैं, वो अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से, इसराइल के हवाले से, कि वो सुलह करना चाहते हैं ईरान से, ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी कमर मुकम्मल नहीं टूट रही है। तो स्पेशली यूएई और सऊदी अरब, जो ईरान को अपने लिए बड़ा थ्रेट समझते हैं, पुरानी लड़ाइयाँ भी हैं, फ़िरक़ों से लेकर सैकड़ों चीज़ें, मगर अब वो भी परेशान हैं और अब ये वाज़ेह तौर पे कहा जाने लगा है कि क्या अमेरिकन अपना बेस छोड़ के चले जाएँगे? इनके अपने लोग कह रहे हैं कि क्या वो बेस दोबारा बनाना और वहाँ पर क़याम करना, कि अगर अरब मुल्क भी नहीं चाहते कि आप यहाँ पर स्टे करें। ये चकर कार्सन जैसे लोग और उनके प्रोग्राम में आने वाले अमेरिकन इन्फ्लुएंशियल लोग ये बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहाँ जाकर खड़ी होंगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं इंडिया की तरफ अभी आता हूँ। पहले ये समझ लें कि जब ये गुफ्तगू यहाँ हो रही है कि जनाब, अब वो अरब भी नहीं चाहते कि आप यहाँ पर स्टे करें और इन बेसेस में रहें और इनको रिपेयर करें, कि वहाँ तबाही तो यहाँ से बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पे हुई है और उन्हें यकीनन बड़ी रिपेयर की ज़रूरत होगी, बड़ा वो इन्वेस्टमेंट होगी, टाइम लगेगा। फिर जो गल्फ़ में हुआ है, उनकी पूरी, पहले तो कहते थे ना कि ये हेवन है, पीसफुल है, यूएई के लिए स्पेशली, और सऊदी अरब भी आगे बढ़ रहा था, टूरिज्म लेकर आ रहा था, 400 मिलियन बिलियन डॉलर लगा के एक नया शहर बसाया जा रहा था, एक नया, एक पूरा मॉडर्न एरा शुरू होने जा रहा था ना, वो सब ज़मीन बोस हो गया है, सब पे सवालिया निशान लग गए हैं। तो इस रोशनी में ईरान अगर तबाह भी हो जाता है, तो इंटरनेशनल पॉलिसी के एतबार से अमेरिका को नुकसान हुआ है। और फिर जब ये कहना डोनाल्ड ट्रंप का कि चाइनीज़ से बात हुई है और आज जो अभी कहा है कि मुज़ाकरात हो जाएँगे, कामयाब हो जाएँगे, तो दुनिया भर परसेप्शन ये है कि अब अमेरिका भागना चाहता है, निकलना चाहता है। फिर नेटो का मेंबर है टर्की, अगर वो ये कहता है कि ईरान में गिरने वाले आँसू हमारे मुश्तरका आँसू हैं और बहुत कुछ साथ में दबे लफ्ज़ों में और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, वो भी ये गुस्से का इज़हार है कि खुश तो अंदर से कोई भी नहीं है और एक परसेप्शन बन गया है कि वेनेज़ुएला से लेकर इराक हो, शाम हो, लीबिया हो, जहाँ तक जाइए, अफ़गानिस्तान हो, कि जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं घुस जाते हैं, कि उन मुल्कों में जो तबाही हुई, उन सबको जोड़कर अब अमेरिका को देखा जा रहा है कि सिर्फ़ मुसलमान मुल्क निशाना बन रहे हैं, मगर ये नहीं गौर हो रहा कि मुसलमान मुल्कों में जो बादशाहतें हैं,
جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو جابرانہ نظام ہے، وہ یہ موقع پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پر سیج ہے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے یو اے ای ہو. یو اے ای تو جن کا ملک ہے اس پر ایک طویل بحث ہو سکتی ہے، مگر اگر لیبیا پر حملہ ہوا یا سوڈان پر حملہ ہو رہا ہے یا وینزویلا میں ہوا یا عراق میں ہوا یا افغانستان میں ہوا، تو اس کے سرکمسٹانسز، ان گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. مگر عام آدمی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. پرسپشن یہ ہے کہ وہ ملک تباہ ہو گئے اور وہاں اسٹیبلٹی نہیں آ سکی اور لاکھوں لوگ مارے گئے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مورلی شکست ہوتی نظر آتی ہے امریکہ کی، جو بہت خوفناک بات ہے اور یہ کاسٹ کرے گی. اب یہ جو پاکستان میں 4 ملک کی وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر تو امریکہ کی بھی اسے آشیرواد حاصل ہے کہ 20 جہاز پاکستان نے نکلوا کے دیے ہیں. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ ایران بھی چاہتا ہے کہ مذاکرات ہو. یہ جو 4 ملک ہیں، جو یہاں پر اب گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جب وہ امریکہ اگر بیسس چھوڑے گا تو اس ملک میں، اس خطے میں، ریجن میں، گلف میں پورے جو سیکورٹی ہے، جو پیس پراسپیرٹی کو میک شور کرنے کے لیے، وہ ٹرکی، ایجپٹ اور پاکستان مل کر اس کو دیکھیں گے. اب اس میں امریکہ کی مرضی شامل ہے، نہیں شامل ہے. فوری طور پہ ایجنڈا تو جنگ رکوانے کا ہے، مگر اس کے بہائنڈ میں جو بتایا جاتا ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی سربراہی میں، مجھے نہیں پتا کہ ٹرکی کی سربراہی میں، ان تینوں ملکوں کی کوئی اکانومی خاص نہیں ہے، ذہن میں رکھے ہیں. اور تینوں ملکوں کے پاس فوج ہے. پاکستان کے پاس سب سے بڑی ہے، پھر ٹرکی ہے اور پھر ایجپٹ ہے. تو یہ اپنی فوج بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے، پاکستان کے پاس تو اسپیشلی اور ایجپٹ کے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے فوج بیچنے کے علاوہ، کہ یہ ہر جگہ فوجی بیچنا چاہتے ہیں، چاہے امن دستوں میں ہو یا دوسرے معاملات زندگی میں ہو، اپنے ملک میں قبضے ہوں. اور جو ٹرکی ہے وہاں پر بھی ایک خاص رجیم کنٹینیو کر رہا ہے، جیسے کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو کیا اس مقصد میں کامیاب ہوں گے؟ اگر لیٹ سے کامیاب بھی ہو جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. اس کے لیے میں پھر کہہ کے جاؤں گا کہ دیکھیں، انویسٹمنٹ کا تعلق دوسرے ملکوں میں آپ کے اثر سے، آپ کے فوج کے ہونے سے نہیں ہوتا. جب تک آپ کے یہاں گڈ گورننس نہیں ہوگی، عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، آپ کے یہاں امن قائم نہیں ہوگا، دہشت گردی کم نہیں ہوگی. اب سب سے بڑی بات یہ جو کرپشن ہے بیوروکریسی میں اور جو نظام کلیپس کر گیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے آپ فوج بیچ لیں گے مگر آپ کے یہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. آپ کی جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی اس وقت تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. مثال کے طور پہ کل $115 کو بیرل تھا کروڈ آئل، جو ہے برنٹ آئل. آج وہ 113 ہے. وہ خبریں یہ ہیں کہ چائنا سے بات ہو رہی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. اس کی روشنی میں چیزوں کا آگے بڑھتی ہوں اوپر نیچے ہوتی ہے نا. مگر یہ جنگ اگر پھیل گئی اور $150 بیرل چلا گیا تو آپ بہت مشکل میں ہیں. آپ کے یہاں گیس کے آپ کو لاکھ اجازت بھی دے دے مگر اسی قیمت پہ ملے گا تیل. اگر ہرمز سے آپ کو اجازت بھی اڑانے کی تو تیل ملے گا اسی قیمت پہ جو بازار کا ریٹ ہے، اور وہ آپ افورڈ نہیں کرتے. آپ کو جو ابھی سبسڈی دی جا رہی ہے، جو روز احسان جتایا جاتا ہے کہ محلے والے جیسے آپ کی مدد کر رہے ہو، جو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے آج اتنا نقصان کر لیا مگر دیکھیں قیمت نہیں بڑھائی، آپ کو اسی قیمت پہ دے رہے ہیں کتنے دن. اس روشنی میں چیزوں کو دیکھیں. اب میں آخری ٹاپک پر آتا ہوں. دیکھیں مجھے ابھی یہ تو نہیں پتا کہ جنگ کل ختم ہو رہی ہے یا اگر زمینی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو بات ہے نا، جو امریکہ کو 100 بار سوچنی ہے اور میرا یقین نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ جائیں گے. 4 لاکھ، 3.5 سے 4 لاکھ باقاعدہ فوج ہے ایران کی. اور یہ عراقی فوج نہیں ہے کہ جب امریکن انٹر ہوئے تو ہاں فوج غائب ہو چکی تھی. حالانکہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ ویدر بڑا خراب تھا، جو ریگستان میں اسٹارم آیا، ریت ٹوٹ رہی تھی، 50 میٹر کی ویزیبلٹی بھی نہیں تھی اور بہت مشکل پیش آئی تھی. اس وقت جو امریکن کام کر رہے ہیں نا وہ ویدر کے اینگل سے بھی دیکھ رہے ہیں
کہ وہ علاقہ بھی آلموسٹ تقریباً ملتا جلتا ہے، کہ وہاں پر بھی ایسے ریت کے طوفان آتے ہیں، تو ویدر ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا، اور ایک ایسی فوج جس کو اس کا تجربہ نہ ہو، اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، بڑے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں ایئر بورن ڈویژن کے لوگ، اور وہ اسی طرح کے کاموں کے لیے ہوتے ہیں کہ ریپڈ آپریشن کرتے ہیں اور فوری کاروائی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو 3.5 سے 4 لاکھ فوج جو ہے وہ باقاعدہ ہے، پھر 1.5 لاکھ پاسداران انقلاب ہے، پھر وہ پسیج کمانڈ جو ہے کمانڈر وہ 10 لاکھ ہے، اور 31 ریاستیں ہیں ایران کی، اور سب اپنے طور پہ خود مختار ہیں فوجی معاملات میں، کہ فوری فیصلے خود کر سکتی ہیں. کہ جیسے کل ہی کنفرم کیا نا کہ ایک اور کمانڈر مارا گیا، پاسداران کا ہے، وہ پسیج کا ہے، جس کی تصدیق بھی آ گئی ہے. تو وہ سب فیصلے خود کریں گے. پھر ایران جب جنگ ہوئی 8 سال تک ایران کی، تو ایک سویلین فوج بھی بنا کے کھڑی کر دی گئی تھی 1 ملین کے قریب. ایران پھر اس کی تیاری کر رہا ہے. اچھا، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ خارق تک جائیں گے اور جو انرجی پاور پلانٹ ہے وہاں تک جائیں گے اور اس سے آگے نہیں جائیں گے. وہ الجھانے کا کام کریں گے نا. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ آئے، آپ آئے اس میں اسٹیٹ آف ہرمز میں بھی آئے، وہاں انسٹالیشن لگی ہوئی ہے، بارودی سرنگیں ہیں. آپ کتنی آرمی لے کے جائیں گے؟ وہ اب کتنی بڑی نیوی بھی ہو، وہ قریب بھی ہیں، ان کو راستے بھی زیادہ پتہ ہے. ایک لمبی کہانی ہے نا. تو کیا یہ امریکن فوج جو ہے، جسے یورپ کی اس لڑائی میں اس پیمانے پہ حمایت بھی حاصل نہیں ہے، یہ جتنی بھی ہو 40,000 50,000 جتنی بھی اندر لے جا سکتے ہوں، ابھی یہاں سے تو 15-20 ہزار کے قریب ہی گئے نا، 2 بحری بیڑے بھی پہنچ گئے ہیں. تو کیا وہاں کے گلی محلے کوچے؟ اچھا، پھر یہ یہاں پر بڑے پیمانے پہ کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خمینی کو مارنا ایسا ہی تھا کہ کرسچن کیتھولک کے پاپ کو اس کے اہل خاندان کے ساتھ، اس کے اہل خانہ بیوی بچوں کے ساتھ مار دیا جائے. تو جو کرسچن کی ذہنی حالت ہوگی، وہ سیم حالت اس وقت جو ہے ان کے نائب تھے، امیر امام تھے، انہیں مار دیا گیا ہے. تو وہ جو یونٹی آئی کہ پہلے دن ہی انہوں نے وہ کام کیا کہ جو بکھری ہوئی قوم تھی، جہاں پر ماڈرن طبقہ تھا ایک بہت بڑا، جو پچھلے دنوں قربانی بھی دے چکا تھا، وہ بھی جڑ گیا حکومت سے کہ یہ زیادتی ہے اور یہ بڑا ظلم کیا گیا ہے. تو وہاں پر خطرہ یہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کہیں ہماری فوج وہاں پھنس نہ جائے. تو بہت سی اس میں معاملات ہیں ابھی دیکھنے کے. اب آتے ہیں آخری ٹاپک پہ کہ یہ انڈیا جو کبھی بہت بڑا الائی تھا ایران کا، چاہ بہار پورٹ سے لے کر کشمیر ایشو تک، تیل خریدنے سے لے کر ہر معاملے میں ایران کے ساتھ کمپیئر ٹو پاکستان کھڑا ہوتا تھا. اب اس نے بھی آبنائے ہرمز میں اب اس کے 22 جہاز پھنسے ہوئے ہیں ایل این جی کے اور گیس پیٹرول کے. تو اپنے 5 جہاز بھیجے ہیں، جس پہ ایران نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر تمہارے جہاز ہماری حدود میں نظر آئے تو ہم اڑا دیں گے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈائریکٹلی بھارت جو ہے اس میں جنگ میں شامل ہو گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی خوشنودی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے. اچھا دیکھیں، وہ 5 جہاز کتنے ہیلپ فل ہوں گے یہ تو میں جنگی اعتبار سے نہیں جانتا، مگر ایک اہم ملک ہے، بڑا ملک ہے، بڑی اس کی آرمی ہے، اور ہتھیار سے، جدید ہتھیاروں سے لیس ہے، کہیں نہ کہیں تو فائدے مند. کیا وہ اس مدد کے لیے گئے ہیں؟ یہ اصل بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہاں وہ گئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا، یہ پرسنل لیول کے تعلقات نہیں ہوتے کہ میرا آپ کا 20 سال کا ساتھ ہے اور 30 سال کا ساتھ ہے تو کوئی لحاظ شرم ہوگا. ریاستیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے آج کے لیے، اپنے کل کے لیے کام کرتی ہیں. وہ ماضی کو دیکھ کر کہیں خیال یقیناً ہیومن ہی فیصلہ کرتے ہیں، کرتی ہوں گی، مگر بڑے جب مفادات سامنے آ جائیں اور فیصلہ کوئی مرحلہ آ جائے تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو ذہن میں رکھیں کہ ایران سے ایک چاہ بہار پورٹ تھی وہ بھی چھوڑنا پڑ گئی. ایران سے تیل بھی اب نہیں لے رہے، رشیا سے سستا تیل لیتے رہے ہیں، پھر اب وینزویلا سے لے رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یو اے کی اور سعودی عرب کی انڈیا میں کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے.
اگر ساری انویسٹمنٹ ابھی یو اے ای کے جو شیخ گئے تھے زید سلطان انڈیا میں تو 100 بلین ابو کی اعلان کر کے آئے تھے سرمایہ کاری کا، اور اس کی ٹوٹل انویسٹمنٹ فیوچر کی ملا کر سعودی عرب کی کچھ تقریباً $400 بلین بتائی جاتی ہے کہ آلریڈی کافی لگے ہوئے ہیں اور لگ رہے ہیں مسلسل، اور آگے کے وعدے بھی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک طرف امریکہ بھی ہو، اس سے بھی مفادات ہوں، دنیا کی ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، پھر خطے میں چائنا کو کمپرومائز بھی اس نے کرنا ہو، رشیا سے اس کے تعلقات بالکل آگے ہیں، مگر چائنا سے اصل کمپٹیشن ہے نا، وہ اپنے آپ کو کمپٹیٹر سمجھتے ہیں چائنا کا، چائنا سے ان کے سرحدی تنازعات بھی ہیں اور دوسرے ایشوز بھی ہیں، وہ کہ چائنا سے ان کی اچھی گڈی گڈی بھی ہے، چائنا کی انویسٹمنٹ بھی ہے انڈیا میں اچھی خاصی، مگر کاؤنٹر کرنے کے لیے جو امریکہ کے بھارت سے اسٹریٹجک ریلیشن ہے اور الائنمنٹ ہے، وہ کس لیے ہے؟ وہ چائنا کے خلاف ہے نا۔ تو سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین، یہاں ان کی بڑی آبادی بھی وہاں پر کام کر رہی ہے۔ اب جو ابھی لوگ مارے گئے ہیں اس پورے خطے میں ایران کے حملوں سے، اٹیک سے، تو اس میں انڈین زیادہ شامل ہے۔ تو اس انویسٹمنٹ کو دیکھیں، امریکہ کی حمایت اور مخالفت کو دیکھیں، تو انڈیا کا جانا تو بنتا ہے۔ اور پھر گلف ایئر کو، جب یہ گلف ایئر کہہ رہا ہوں، سوری، گلف ریجن کو، پورے تمام ممالک کو یہ یقین ہو کہ اگر ایران سروائیو کر گیا، وہ بچت اس کی ہو گئی، وہ کھڑا رہا، تو ہم نہیں رہیں گے اور اس کی ہیجمنی قائم ہو جائے گی۔ اگر امریکہ اپنے بیسز وہاں سے خالی کرتا ہے اور اسے جانا پڑتا ہے تو حوصلے بڑھیں گے نا ایران کے۔ تو اس لیے انڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے پش کیا ہوگا کہ آپ بھی ہماری مدد کو پہنچیں، کہ امریکہ اگر کہیں پر کوئی فلا چھوڑ دے تو آپ اسے پورا کریں، آپ اسے مل کے ماریں۔ اب اس میں رشیا اور انڈیا کے کیا تعلقات ہیں، اس میں بہائنڈ کیا ڈپلومیسی ہے، اور رشیا کیا چاہتا ہے، کتنا دباؤ انڈیا پہ ڈال سکتا ہے، وہ فوری طور پہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ امریکہ اور اس کے الائے یورپ اور امریکہ الگ نہیں ہوں گے کبھی بھی، ایک دوسرے سے اختلاف جنگ پر ہیں، وہ تو ود ان کنٹری بھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا اور کوئی آپ کے پاس روڈ میپ بھی نہیں تھا کہ آپ اسے کتنے دن میں فنش کریں گے، رجیم ختم نہیں ہو سکا، لاکھ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم نے رجیم ختم کر دیا ہے، ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ مورلی دیکھنا ہے کہ کامیابی بڑی ہوتی ہے کہ مورلی کامیاب کون ہے۔ جیسے ایران کی، میں اس بات سے، یا بہت سارے لوگ مطمئن نہیں ہیں کہ آپ وہ امریکن بیس کی آڑ لے کر آپ ریاض پہ حملے کریں اور آپ یو اے ای پہ حملے کریں، آپ قطر پہ، بحرین پر حملے کریں اور ان کی اکانومی کو تباہ کریں۔ تو اس روشنی میں چیزوں کو دیکھا جائے گا سارا، کہ ایران اس وقت بیک سے چائنا کی سپورٹ ضرور ہے، انسٹالیشن میں یا ویپن میں، اسٹریٹجی میں، سیٹلائٹ امیجز میں، انٹیلیجنس میں، رشیا کی دونوں کی ملا کے، مگر حوثیوں کے علاوہ، حماس، حزب اللہ کے علاوہ اور کوئی لیجیٹیمیٹ ایکٹر جو ہے ساتھ نہیں ہے۔ حزب اللہ کی بھی جو پٹائی ہو رہی ہے، جو بفر زون بننے جا رہا ہے، اسے توڑا جا رہا ہے ایران کو، وہ لبنان کو، اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے بظاہر کہیں نہیں لگتا کہ ایران اس طرح سے زندہ رہ سکے گا جس طرح سے آج سے 28 مارچ سے پہلے تھا، 28 فروری، مارچ سے، سوری، 28 فروری سے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں، اگلے 4-5 دنوں میں فیصلہ کن سچویشن سامنے آئے گی کہ امریکن ٹروپ اندر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اور اندر جا رہے ہیں تو پھر کیا سینیریو بنے گا۔ آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔